सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम तजिया। मेरे साथ हैं हमारी को एंकर अलीना इलियास और फ़खर रहमान साहब मेरे साथ हैं, जो सीनियर तजिया निगार हैं, सहाफ़ी हैं, बड़ी मामलात पर गहरी नज़र है। थोड़ी देर के बाद लब्बैक के जो शूरा के उनके मेंबर हैं वो हमें ज्वाइन करेंगे और जो इशू आज हम गुफ्तगू जिस पर करेंगे, दो इश्यूज़ हैं बड़े। एक तो बिलाखिर आ गया, नोटिफिकेशन हो गया DGISI की तैनाती का, और दूसरा मामला जो है लब्बैक का, शेख रशीद साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें उन्होंने फ़्रांस के सफ़ीर के हवाले से मुतालबात जो थे वो मानने से इनकार किया और कहा कि हम बात करेंगे, 8 बजे भी करेंगे, 10 बजे भी करेंगे। जबकि दूसरी जानिब आउट राइटली रिजेक्ट किया लब्बैक ने शेख रशीद साहब की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को। उन्होंने कहा कि वो अपने मुतालबात से, ख़ास तौर पर जो फ़्रांसीसी सफ़ीर वाला मुतालबा है उससे वो दस्तबरदार नहीं होंगे। बात उनसे करेंगे कि जो कंसर्न शेख रशीद साहब जिनका इजहार कर रहे हैं वो उसके हवाले से जो सैयद सरवर शाह साहब हैं वो उनका क्या ख़्याल है और जो मुजाहिरीन हैं उनका इस हवाले से क्या ख्याल है, उनसे जानेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं थोड़ा सा टाइम लूँगा। जो DGISI की तैनाती थी उसके हवाले से बिल आखिर जनरल नदीम अंजुम का नोटिफिकेशन हो गया, लेकिन वो चार्ज संभालेंगे 20 तारीख को, अगले महीने की 20 नवंबर को, और 19 नवंबर तक मौजूदा जो DGISI हैं ये काम करते रहेंगे। अब दो चीज़ें मैं इस पर बात करता हूँ। एक तो मैं उनकी जो वज़ीर-ए-आज़म हाउस की जो प्रेस रिलीज़ है, प्रेस रिलीज़ में पहले ही जो दो लाइनें हैं कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा कॉल्ड ऑन प्राइम मिनिस्टर इमरान खान टुडे। आज वज़ीर-ए-आज़म साहब से मुलाकात हुई। The meeting was part of the ongoing consultation process between the Prime Minister and the Chief of Army Staff about the timing of change of command in ISI and selection of the new DGISI. During this process, a list of officers was received from Ministry of Defence. Prime Minister interviewed all the nominees. A final round of consultation was held between the Prime Minister and Chief of Army Staff today. After this detailed consultative process, name of Lieutenant General Nadeem Anjum was approved as new DGISI. The designated DGISI shall assume charge on 20th November 2021. ये प्रेस रिलीज़ जारी हुआ। मेरे पास वो नोटिफिकेशन भी है, अपॉइंटमेंट जनरल ऑफिसर्स। द प्राइम मिनिस्टर हैज़ सीन एंड अप्रूव्ड द अपॉइंटमेंट ऑफ लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम as Director General Intelligence Service Intelligence with effect from 20th November 2021 from the panel of officers at para 6 of the summary. The incumbent Director General ISI shall continue to hold charge as Director General Inter-Services Intelligence till 19th of November 2021. Secretary to the Prime Minister. मोहम्मद आज़म खान साहब के दस्तखत हैं इस पर। और जो दूसरा प्रेस रिलीज़, अब इसमें जो बात मैं करना चाह रहा हूँ, फ़खर रहमान साहब इस पर कमेंट फरमाइएगा कि ये जो सारा कंसल्टेटिव प्रोसेस है इसका इस प्रेस रिलीज़ में लिखा जाना क्या ज़रूरी था? ये कोई ईगो का मसला था वज़ीर-ए-आज़म साहब की कि वो ये बताना चाहते थे कि मैं वो वज़ीर-ए-आज़म हैं, चीफ़ एग्जेक्टिव हैं, उनकी अथॉरिटी पर किसी को शक भी नहीं हो सकता। तो ये जो मामला था अपने DGISI की तैनाती का, और उसमें अपने ही आर्मी चीफ से उनकी बात थी। तो माजी में मुझे याद है कि जब नवाज़ शरीफ साहब ने जनरल कमर जावेद बाजवा साहब का तकर्रुर किया था तो एक तस्वीर रिलीज़ की गई थी जिसमें जनरल कमर जावेद बाजवा दरवाजे में खड़े थे, सल्यूट मार रहे थे, और वो वहीं से वो बाकायदा लीक था। वज़ीर-ए-आज़म हाउस के पास ही सारा तस्वीरों का पूल होता है। वो तस्वीर इसलिए लगाई गई थी कि बहुत सारे लोग नवाज़ शरीफ साहब के इर्द गिर्द ऐसे थे जो पाकिस्तान फ़ौज का जो यहाँ पर जो असर व रसूख है पाकिस्तान में, जो इन्फ्लुएंस है, उसको पसंद नहीं करते थे। और वो कहते हैं जी कि यू कट देम टू द साइज़। तो एक ऐसी तस्वीर थी जिससे जो एक ताकत का एक जो सरचश्मा और वो जो एक इम्प्रेशन था उसको थोड़ा एक रेडिक्यूल करना मकसद था, इसलिए वो तस्वीर लीक कर गई।
تو بڑا یہ ایک بیڈ ٹیسٹ میں تھی. پھر ہر چیز کی امپلیکیشن بھی ہوتی, یا وہ کبھی تصویریں اس طرح سے شائع کروا دیتے تھے کہ سامنے بٹھا لیتے تھے, ساتھ نہیں بیٹھتے تھے, جس میں وہ اپنی سپیریورٹی شو کرتے تھے. تو ابھی آج یہ جو پریس ریلیز ہے, اس میں اگر یہ صرف ہوتا کہ آج ملاقات ہوئی اور اس میں ڈی جی آئی ایس آئی جو ہیں ان کے یہ تقرر ان کا کر دیا گیا اور اس کو اپروو کر دیا گیا, تو وہ مناسب نہ ہوتا. یہ پورا کنسلٹیٹو پروسیس لکھ کے بیچ میں آپ کیا میسیج دینا چاہ رہے ہیں؟ ہاں بالکل سمیع صاحب آپ صحیح کہہ رہے ہیں. ماضی میں تو اس طرح کی کوئی چیز ہم نے کبھی نہیں دیکھی تھی. یعنی ڈی جی آئی ایس آئی کی تقرری کا ایشو جو تھا وہ اس طرح سے ہم نے نہیں کبھی بھی دیکھا. یہ اپنی نوعیت کی پہلی مثال ہے جس میں یہ سچویشن جو تھی وہ سامنے آئی ہے. اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ چیف آف دی آرمی اسٹاف جو ہیں یہ ان کی کمانڈ میں جو بھی آتا ہے وہ کسی کو بھی ڈی جی آئی ایس آئی جو ہے نامزد کر سکتے ہیں. ایک بیچ میں تھوڑا سا میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں, مجھے یہ بتائیے کہ یہ لیفٹیننٹ جنرلز جو ہمارے جس عہدے پر وہ پہنچتے ہیں, جس طریقے سے ان کی ٹریننگ ہوتی ہے, ان کا ایکسپوئر ہوتا ہے, تو اس کے بعد وہ جو سارے جو آفیسرز ہیں اس میں 19-20 کا ہی فرق ہوگا ایک دوسرے میں, جو ہیومنلی جو چیز ہوتی ہے, جہاں تک ان کی پروفیشنلزم کا تعلق ہے, جہاں تک ان کی پاکستان سے کمٹمنٹ کا تعلق ہے, اس حوالے سے تو کوئی کسی کو نہ کوئی شک ہے نہ کوئی شبہ ہے. یہ تو ایسے ہی جیسے مجھے یاد آ گیا کہ وہ آزاد کشمیر کے وزیر اعظم کے تقرر کے لیے اپنے ایم پی ایز کو بلا لیا کہ وہ جی ان کے انٹرویوز ہو رہے ہیں. انٹرویو میں آپ نے کیا آپ پوچھ سکتے ہیں کسی لیفٹیننٹ جنرل سے جو کہ جس کو پوری کمانڈ ہے, جو کور کمانڈر ہے, جس کو پورا ایکسپیرینس ہے, اس سے آپ نے اس سے سوال کرنے تھے؟ اور پھر اگر کر بھی لیے آپ نے, وہ پروسیس مکمل کر دیا فوج نے, تو پھر یہ آپ پریس ریلیز میں کیا آپ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ جو رسپیکٹ ہے, جو سپیریورٹی ہے, وہ انسان اپنے کاموں سے ارن کرتا ہے. اور آپ ویسے چیف ایگزیکٹو ہیں, آپ کی تو اتھارٹی ہے, کوئی آپ کو چیلنج نہیں کر سکتا. تو وہ پھر فخر رحمان کوئی یہ جو لوگ ارد گرد مشورہ دینے والے ہیں, جنہوں نے آئی ڈونٹ نو کیا انہوں نے بتایا, کیا کہا, اس طرح کا جو معاملہ تھا, وہ تو نواز شریف صاحب کے زمانے میں یا زرداری صاحب کے زمانے میں بھی فوج کے ساتھ نہیں ہوا. اب مجھے صرف ایک سوال کا جواب آپ فخر اگر کامنٹ اس پہ کر دیں کہ 19 تاریخ تک 20 تاریخ تک اگلے مہینے کی کیا آپ کو اچیو ہو گیا؟ یہ صرف ایگو کا مسئلہ ہے کہ آپ نے 20-25 دن پہلے لٹکائے رکھا, اور اب اگلے مہینے کی 19 تاریخ تک, اس کے بعد پھر کیا ہو جائے گا 19 تک؟ یعنی کیا 19 تک کیا اس ساری کہانی سے سوائے اس کے کہ آپ نے ایک ال ول کریٹ کی, اس ملک کو ہیجان میں رکھا آپ نے, اور وہ ہماری فورسز جن کی تعریف دنیا کرتی ہے, پاکستان کے اندر ہر طرح کی اسپیکولیشن ہوئی, آپ نے حاصل کیا کیا فخر رحمان؟ کین یو ایجوکیٹ می آن دیٹ؟ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں 6 اکتوبر سے آنورڈ جو سچویشن سامنے آئی ہے, اس میں آپ نے دیکھا کہ کس طرح اپوزیشن جو تھی وہ اس نے مینیپولیٹ کرنے کی کوشش کی, اس نے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی, اور ساتھ میں انہوں نے اپنے احتجاج کا بھی اعلان کیا, اور صرف یہ دیکھنے کے لیے کہ اچھا یہ کس کروٹ بیٹھے گا یہ سارا بحران جو ہے. لیکن میرے خیال میں یہ زیادہ جو تھا, یہ معاملہ جو تھا ود ان 2 days جو ہے وہ سیٹل ڈاؤن ہو سکتا تھا. اور یہ جو آج اناؤنسمنٹ ہوئی ہے یہ بہت پہلے سیٹل ڈاؤن ہو سکتی تھی. اس میں ان آرڈینیٹ ڈیلے آیا, لیکن جس طرح سے ہم نے دیکھا کہ وزیر اعظم کے معاون خصوصی نے کہا کہ جی وزیر اعظم جو موجودہ ڈی جی آئی ایس آئی ہیں ان کو کچھ عرصے اپنے ساتھ رکھنا چاہ رہے تھے, اور اس وجہ سے وہ ابھی ان کا تبادلہ نہیں چاہ رہے تھے, اور یہ ہوا. پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ تواتر کے ساتھ جو تھی وہ چیزیں آنا شروع ہو گئیں کہ جی 3 بندوں کے نام چلے گئے, سمری چلی گئی, اور پھر یہ بھی آیا کہ جی کوئی اس طرح کی ڈیولپمنٹ نہیں ہے. تو یہ آج جو پریس ریلیز جو سامنے آئی ہے اس میں شاید یہ بتانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جی یہ ہے وہ پروسیس جس کی ہم بات کر رہے تھے, یہ ہے وہ سمری جو ہونی تھی. لیکن اس سے ایک ہیجانی کیفیت جو تھی وہ بلا شبہ ہوئی. اور جس طرح سے آپ کو پتہ ہے کہ جو آئی ایس آئی کا ادارہ ہے اور اس کے جو سربراہ ہوتے ہیں ان کی جو ایک ریپوٹیشن ہے, یعنی پاکستان کی پرائم انٹیلیجنس ایجنسی جو ہے اس کی جس طرح سے شہرت ہے دنیا میں, اور خاص طور پر آپ نے دیکھا کہ
یہ وار آن ٹیرر میں جو جس طرح سے ISI نے کام کیا ہے اور جو ہمارے انسنگ ہیروز ہیں، تو یقیناً یہ ایک ڈیمیجنگ فیکٹر تھا. میں آپ سے اس بات پہ اتفاق کرتا ہوں کہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے تھا. اس پروسیس کو جتنی جلدی مکمل کر لیتے اتنا زیادہ بہتر تھا. اور ابھی بھی میں آپ کو PCO SOTs یعنی جو گفتگو ہے اس کے چھوٹے حصے میں آپ کے وزیر اعظم صاحب کے سکتا ہوں، جس میں وہ بار بار کہتے رہے کہ فوج کے جو معاملات ہیں، یعنی نواز شریف پر الزام لگاتے رہے، ہر ایک پر ماضی میں الزام لگاتے رہے کہ وہ مداخلت کرتے ہیں اور کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ ان کے جو معاملات ہیں وہ اس میں اس طرح سے مداخلت نہیں ہونی چاہیے. لیکن جب خود موقع آیا وزیر اعظم بنے تو اس میں جو سٹوری تھی فہد حسین کی، میں پھر اس کا ذکر کرتا ہوں. مارچ میں کہا آرمی چیف نے، جون میں کہا آرمی چیف نے، لیکن وزیر اعظم صاحب نے ان کی بات کو نہیں مانا اور آرمی نے کوئی اس پر ریئیکٹ نہیں کیا. آرمی نے آئین اور قانون کے مطابق جو وزیر اعظم صاحب کا استحقاق ہے، جو ان کی حیثیت ہے، اس کو مقدم رکھا. ان کو رکھنا بھی چاہیے تھا، یہ آئین اور قانون کے مطابق ہے. لیکن آپ یہ رویہ مجھے نہیں سمجھ آئی کہ آج سے 25 دن پہلے ملاقات ہوتی ہے، آپ اوکے کرتے ہیں، اس کے بعد پھر ایک پریس نوٹ میں وہ سب چیزیں جو فیصلے ہیں وہ آ جاتے ہیں، تو پھر پتہ چلتا ہے کہ ایک سیکنڈ تھاٹ ہے، پروسیس پورا نہیں ہوا، اور مختلف طرح کی اسپیکولیشن آپ نے کہ اس کو وہ ڈی نوٹیفائی ہو رہا ہے، اس کو یہ کیا جا رہا ہے، اس کو آپ مطلب یہ اپنی ہی فوج، اپنے ہی جوان، جو آپ کی سیکیورٹی فرنٹ لائن ہے، جو آپ کی حفاظت کی جو ذمہ دار فورس ہے، اس کمانڈر کی جو ویلیو ہے، جو اس کی انپٹ ہے، جو کہ آپ کہتے رہے ہیں ماضی میں کہ سیکیورٹی کے معاملات پر جو سیکیورٹی فورسز ہیں ان کی ہی جو رائے ہے وہ پریویل کرے گی، بھلے اختیار پرائم منسٹر کا ہوگا. تو اس میں پخ ڈالنے کی یہ جو ساری کہانی تھی، مجھے تو اس کی کوئی سمجھ نہیں آئی. علینا، if you have any thoughts about it. دیکھیں، جو عمران خان صاحب ابھی آپ نے کہا نا یہ پروسیس کا حصہ ہے، اگر یہ پروسیس کا حصہ ہوتا تو اس کو اتنا ٹائم نہیں لگنا چاہیے تھا. یہ بیسیکلی عمران خان صاحب کی اپنے پرسنل ایشوز ہیں جس کی وجہ سے یہ سارا جو ہمیں نظر آتا ہے ایشو ہوا ہے. آپ ان کے وزراء کو دیکھ لیں جس طریقے سے کامنٹ کر رہے تھے. وہ کہتے جی آدھے گھنٹے میں ہو جائے گا، آج ہو جائے گا، کل ہو جائے گا، پرسوں ہو جائے گا. خان صاحب سعودی عرب جانے سے پہلے جو ہیں وہ بتا دیں گے کون ہوگا DG ISI. میرے خیال میں خان صاحب جس طرح اپنی کابینہ کو چلا رہے ہیں، کیونکہ اپوزیشن یہ کہتی ہے کہ خان صاحب کی جو کابینہ ہے نا وہ نابینا ہے، جس طرح وہ اس کابینہ کو چلا رہے ہیں، ان کی خواہش یہ تھی کہ شاید وہ اس طریقے سے ہی ان چیزوں کو کرتے. پھر دوسری چیز یہ دیکھیں نا، اب اپوزیشن کو انہوں نے کتنا اچھا موقع دے دیا. آپ نے دیکھا کہ نون لیگ جو ہے وہ ایک باقاعدہ ایک بیانیہ لے کر چل رہی تھی کچھ شخصیات کے حوالے سے. خان صاحب نے جو ڈیلے کیا ہے اور بعد میں پھر وہی شخصیت جو ہے ہماری DG ISI بن گئی ہیں جو کہ ریکمینڈ کی گئی ہیں آرمی چیف کی طرف سے. تو خان صاحب کو مجھے لگتا ہے یہ ڈیلے نہیں کرنا چاہیے تھا، اور مجھے لگتا ہے ان کو اس کا بہت ڈیمیج ہوگا آنے والے دنوں میں. میرا نہیں خیال کہ کوئی ڈیمیج اس طرح سے ہوگا، کیونکہ یہ جو معاملہ چل رہا تھا یہ تو مارچ سے چل رہا ہے، اور آرمی چیف نے، پاکستان کی فوج نے، کور کمانڈرز نے بہت ریسٹرین شو کیا، اور عملی طور پر انہوں نے جو سیاسی معاملات ہیں اس میں کسی طرح کی بھی کوئی مداخلت کی بات نہیں کی. وزیر اعظم صاحب نے اگر بات نہیں بھی مانی تو انہوں نے اس کو تسلیم کیا، اور جو پاکستان کے اندر جو ڈیموکریسی ہے اس کو ڈیریل نہیں ہونے دیا. فخر وٹ ڈو یو سے، یہ تو ایک بڑی برداشت کی بات ہے. انہوں نے مجھے پاکستان، میں جب یہ دیکھتا ہوں ساری صورتحال کو، تو جو پاک فوج ہے، جو ہمارے جنرل قمر جاوید باجوہ ہیں، مجھے ان کے پارٹ پر کہیں کوئی ایگو نظر نہیں آئی، کہیں کوئی اس طرح کا کوئی ضد نظر نہیں آئی. انہوں نے تقرر تبادلے کیے، اور یہ اب دیکھیں نا، ندیم انجم صاحب کراچی، وہاں پر انہوں نے کور کو چھوڑنا تھا، اور جو NDU کے جو پریزیڈنٹ ہیں جنرل سعید، انہوں نے ان کو جا کے سنبھالنا تھا. اب ان کو انہوں نے کہا کہ جی وہ 29 تک، اور کسی طرح کور کمانڈر پشاور نے چھوڑ کے اگلی اپنی پوسٹنگ پہ جانا تھا. تو پورا ایک چین تھا آرمی کے اندر. تو یہ ایک ایسا کام کیا وزیر اعظم صاحب نے. بہرحال وہ وزیر اعظم ہیں، اس کے جو کانسیکوینسز ہیں وہ یہی کانسیکوینسز آئے کہ اٹ از ان بیڈ ٹیسٹ. آپ اپنے اداروں کی جو رسپیکٹ ہے، یعنی وہ اس کی ایک بڑی یہ وجہ تھی وزیر اعظم عمران خان صاحب کو جو ووٹ ملے. پاکستان میں جو لوگ اپنی فوج سے پیار کرتے ہیں، اپنے اداروں سے پیار کرتے ہیں، وہ عمران خان کے پیچھے کھڑے ہوئے آ کے. اور جنرل قمر جاوید باجوہ کی جو شخصیت ہے، جس طریقے سے انہوں نے اپنی عیدیں، اپنے دن راتیں بارڈر پہ گزارے ہیں، جس طریقے سے انہوں نے ہیکٹک ڈپلومیسی کی ہے پاکستان کے لیے، اس گورنمنٹ کے لیے. اور پھر طالبان کو، اب طالبان جو ہیں اگر امریکہ کے ساتھ بیٹھے ہیں تو وہ کوئی عمران خان کے وجہ سے تو نہیں بیٹھے. عمران خان کو تو امریکی صدر فون بھی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے.
وہ بھلے جا کے اب جو بائیڈن کے نمائندے سے مل لی ہیں اور اس پہ بڑا فخر محسوس کر رہے ہیں پاکستانی، لیکن جو بھی آتا ہے اس میں میں کہنے کی کوشش یہ کر رہا ہوں کہ فوج نے پورا اپنا وزن ڈالا ہے اس پولیٹیکل گورنمنٹ کے پیچھے. تو جب اتنی ایمانداری کے ساتھ آپ ماضی کی چیزوں کو جس میں بار بار ٹیک اوور ہوتا تھا اس کو چھوڑ کر آپ ایک قدم آگے بڑھا رہے ہیں، تو دوسری طرف سے ایگو کا مسئلہ اور آج پھر وہ جو نوٹیفیکیشن ہے اس میں پھر 25 دن کا ڈیلے، تو ان چیزوں نے میرا نہیں خیال کہ کوئی مدد کی ہوگی. بہرحال میں نے بات کی نا ڈیمیج والی، اس کا ایک ریزن تھا. میں صرف ایک بات کرنا چاہوں گی، وہ جو ڈیمیج ہے نا وہ عوام جب یہ لوگوں میں جائیں گے ووٹ لینے جائیں گے، تو جیسے کہ عوام جو ہے ہمارے جو لوگ ہیں وہ ہمارے اداروں کی جتنی رسپیکٹ کرتے ہیں اور جس طریقے سے دیکھتے ہیں، یہ ڈیمیج جو ہے نا عمران خان صاحب کو الیکشن کی صورت میں جو ہے آپ دیکھیں نا ان کے سامنے آئے گا. آپ فخر آپ AQ خان کا انتقال ہوتا ہے یہیں پہ، آپ جنازے میں جاتے نہیں ہیں، کچھ بھی نہیں کرتے، آپ بڑی آپ کی ایگو جاتے ہیں نا وہاں پہ وہاں پر آپ پتہ نہیں کس سے ڈر کے نہیں گئے. نہیں آپ صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن کچھ میرے پاس انفارمیشن ہے بیک گراؤنڈ کے طور پہ، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا کہ اس میں کہیں پہ جو تھی نا ایڈمیشن ہوئی، ریئلائزیشن ہوئی کہ کچھ غلطی ادھر سے تھی کچھ غلطی ادھر سے تھی، اور اس میں ایڈمٹ کیا گیا اور پھر سچویشن جو تھی وہ ریکنسائل کی گئی، اور اس میں وے فارورڈ جو تھا وہ اسی طرح سے کہا کہ چلیں جی اب اس کو اس طرح سے لے کے چلتے ہیں. بلا شبہ جو بات آپ کہہ رہے تھے کہ جو ڈیموکریٹک پروسیس ہے اس کے حوالے سے جو چیزیں سرکولیٹ کرنا شروع ہو گئی تھیں، دیکھیں ایٹ لیسٹ وہ جو چیزیں جو تھیں نا اب وہ سیٹل ڈاؤن ہو گئی. اب وہ جو کہتے ہیں نا کہ اسٹورم ان دا کپ، وہ طوفان جو کھڑا کیا جا رہا تھا کہ جی وہ سول ملٹری ریلیشن شپ میں جو ہے نا وہ ایک صفحہ پھٹ گیا ہے، تو ایٹ لیسٹ وہ اس طرح کی باتیں جو تھیں وہ دم توڑ گئیں. اور اس میں جہاں تک میں آپ کو یہ بتاؤں کہ میں نے اس کے اوپر کافی لوگوں سے بات چیت بھی کی تھی، اور اس میں جو DGI کی اپوائنٹمنٹ کے حوالے سے جو بات تھی وہ یہی تھی. اس میں صرف غلطی یہ ہو گئی کہ جو پریس ریلیز ہے وہ پرائم منسٹر ہاؤس سے آنی چاہیے تھی، وہ جو تھی ISPR کی طرف سے جلدی میں جاری ہو گئی، اور وہاں سے اپروول جو تھی نا وہ نہیں ہوئی تھی. یہ وہ باتیں تھیں جو کہ سامنے آئیں. اور خان صاحب کو ایک چیز کا خیال کرنا چاہیے جو میں کہنا چاہوں گی کہ وہ یہ تھی کہ دیکھیں نون لیگ کی جو شکست کی ریزن بنی تھی وہ یہ بنی تھی کہ وہ اپنے اداروں کے بارے میں جو بیانیاں لے کر آئے تھے وہ لوگوں نے ایکسیپٹ نہیں کیا، اور خان صاحب نے جو حرکت کی ہے یہ بھی لوگ ایکسیپٹ نہیں کریں گے. ہاں وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جو ہے نا کہ وہ جو سلیکٹڈ کا اپوزیشن ان کے اوپر لگا رہی تھی، شاید جو ہے نا اس دھبے کو جو ہے نا دھونے کے لیے بھی جو ہے نا یہ پروسیس جو ہے نا وہ اس سے یہ چیز سامنے آئی ہے کہ جی آئی ایم ناٹ سلیکٹڈ. اس طرح کی بھی باتیں جو ہے نا وہ ود ان دی سرکلز آف PTI بھی ہو رہی ہیں، اور پاکستان کے لوگ اس بات پہ بلیو کرتے ہیں کہ عمران خان ایک الیکٹڈ پرائم منسٹر ہیں. یہ سلیکٹڈ والی بات اپوزیشن کا بیانیہ ہے، اور بڑی محبت سے لوگوں نے بڑی ہمت سے پنجاب میں شریف خاندان کی جو گورنمنٹ ہے اس کو ختم کیا. شریفوں کا اقتدار ختم کرنا کوئی معمولی بات نہیں تھی. کریڈٹ گوز ٹو عمران خان فار دیٹ. لیکن جو یہ پچھلے 20-25 دن میں ہوا اس نے شریف خاندان کو ایک نئی سیاسی زندگی کسی حد تک دی ہے. اس کی بھی جو رسپانسبلٹی آئے گی وہ بھی عمران خان پر ہی آئے گی. جس طرح پرویز مشرف نے پہلے بے نظیر اور نواز شریف کو نکالا، بعد میں NRO دے کے انہی کو وہ واپس لے کے آئے. تو اپنی جو بھی دانستہ یا نادانستہ جو بھی پالیسی انہوں نے اپنائی، جو کچھ بھی انہوں نے کیا پچھلے 20-25 دنوں میں، انہوں نے نون لیگ کو ایک نیا تحرک دیا، ان کو، ان کی قیادت کو، ان کے لیے نئی ونڈوز، نئی ایونیوز وہ کھلے ان کے لیے. اور اس کی جو رسپانسبلٹی ہے بالکل اسی طرح جیسے نواز شریف کو اس ملک سے باہر بھیجنے کے ذمہ دار عمران خان ہیں بطور وزیر اعظم، اسی طرح یہ جو ونڈوز ان کے لیے یا نئے ایونیوز جو کھلے ہیں اس کی بھی ذمہ داری آنے والا وقت یہ ثابت کرے گا کہ اس کی بھی ذمہ داری عمران خان کے کندھوں پر ہی آئے گی. اب دوسری خبر کی طرف چلتے ہیں، اور وہ ہے تحریک لبیک. دھرنا کھڑا ہے وہاں پر مریدکے میں. بتایا گیا تھا کہ منگل کی رات ڈیڈ لائن ہے، اور جو مطالبات ہیں مظاہرین کے وہ منگل کی رات تک حکومت اس کو پورا کرے گی. لیکن آج شیخ رشید صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی ہے جس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو فرانسیسی سفیر کی ملک بدری کا معاملہ ہے اس سے ہٹ کے وہ دوسرے تمام معاملات ماننے کے لیے تیار ہیں. اور اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ آج بڑی ایک ہائی پروفائل میٹنگ تھی جس میں تمام سیکورٹی ایجنسیز کے لوگ موجود تھے، چیف سیکریٹریز موجود تھے. تو اس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ بجائے اس کے کہ ہم آج
کسی چیز کا اناؤنس کر کے، تو کیونکہ 2 نومبر تاریخ دی ہوئی ہے جو مظاہرین ہیں انہوں نے فرانسیسی سفیر کے حوالے سے، جو پارلیمنٹ میں گفتگو ہونی تھی، تو آج شیخ رشید صاحب نے جو بات کہی کہ وہ جو سیاپا آباد میں پڑھنا ہے، انہوں نے اس طریقے سے نیریٹ کیا، تو آج ہی ہم نے اب یہ ان سے ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ اس معاملے سے دستبردار ہو جائیں، لیکن کچھ اندازہ ہو گیا تھا صبح ہی سے، جہاں پر ارد گرد بہت ساری پولیس کھڑی کر دی گئی ہے مرید کے سیاگ صادقی میں، 3 رینجز کی تقریباً بتایا جاتا ہے 14-15 ہزار جو سیکیورٹی پرسنل ہیں وہ وہاں پر موجود ہیں، سڑکیں کھود دی گئی ہیں اور بالکل آگے جانے کا کوئی راستہ نہیں ہے، مختلف جگہوں پر پکٹس لگا دی ہیں پولیس نے، پوائنٹس لگا دی ہیں، اور ہزاروں کی تعداد میں وہاں پر مظاہرین بھی موجود ہیں۔ ایک بری صورتحال ہے، اور اگر اس کا حل گفتگو سے نکل آئے تو یہ سب کے لیے بہتر ہے، ملک کے لیے بہتر ہے، کیونکہ انسانی جانوں کا ضیاع، آپس میں جھگڑا، یہ ایسا معاملہ ہے جو غالباً صورتحال بہتر نہیں ہوگا۔ اور ہمارے ساتھ ہیں سید سرور شاہ صاحب جو مظاہرین کے رہنما ہیں، ان کی شورا کے رکن ہیں، ان سے ہم ٹیلی فون پر بات کرتے ہیں۔ جی شاہ صاحب السلام علیکم۔ شاہ صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ السلام علیکم۔ جی شاہ صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام۔ شاہ صاحب شیخ رشید صاحب کی پریس کانفرنس آپ نے سنی ہوگی، کیا کہتے ہیں آپ؟ سر میں نے سنی تو نہیں ہے، مجھے تھوڑا بہت پتہ چلا ہے کہ انہوں نے کوئی باتیں کی ہیں، لیکن میرے علم میں مکمل اس کی پریس کانفرنس نہیں ہے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر نا نیٹ بند ہے۔ تو اب کوئی آپ کو ہدایت آئی ہے کوئی؟ آپ کیا آج کا آپ کا پلان ہے؟ 12 بجے تک کی ڈیڈ لائن ہے، آپ رکیں گے؟ کیونکہ شیخ رشید صاحب نے یہ کہا ہے کہ جو فرانسیسی سفیر والا معاملہ ہے اس کو چھوڑ دیں۔ یہیں پر ہے جی، اگر رات 12 بجے تک 1 بجے تک صبح فجر تک یہ معاملات حل ہو جاتے ہیں، جی ہمارے معاہدے پہ عمل ہو جاتا ہے تو ٹھیک ہے، اگر معاہدے پہ عمل نہیں ہوتا تو انشاءاللہ العزیز صبح ہم ناشتہ کر کے یہاں سے چل پڑیں گے اللہ کی رحمت سے۔ اچھا شاہ صاحب، جو شیخ صاحب ہیں انہوں نے کہا ہے کہ ہم ہر طرح کا مطالبہ ماننے کے لیے تیار ہیں، لیکن جو فرانسیسی سفیر والا معاملہ ہے اس پہ وہ کہتے ہیں کہ بڑا مشکل ہے پاکستان کے لیے اس کو ماننا، کیونکہ اس سے بہت زیادہ نقصان ہو جائے گا، اور وہ اپیل کر رہے ہیں آپ سے کہ اس معاملے پر آپ نظر ثانی کریں۔ اصل میں سر وہ سیریس نہیں ہے اس معاملے میں، اگر سیریس ہوتے تو یہ معاملہ الجھاؤ کا شکار نہ ہوتا۔ قبلہ اس طرح جب ہم فیض آباد گئے تھے نا بابا جی کی قیادت میں، جی تو ہم نے کہا تھا کہ بھئی اس سفیر کو نکالو، انہوں نے حضور کی گستاخی کی ہے، تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم ڈائریکٹ نہیں نکال سکتے، اس کو ہم پارلیمنٹ میں لے جائیں گے، وہاں سے قانون پاس کریں گے تو پھر یہ معاملہ ہو سکتا ہے۔ تو ہم نے کہا ٹھیک ہے آپ پارلیمنٹ میں لے جائیں، ہمیں اس سے کوئی اعتراض نہیں ہے، ہم کوئی قانون سے بھاگنے والے تھوڑی ہیں۔ تو بجائے پارلیمنٹ میں لے جانے کے انہوں نے اس پہ کوئی بھی عمل نہ کیا، ہم نے لانگ مارچ کا اعلان کیا، انہوں نے قائد محترم کو گرفتار کر لیا۔ اچھا شاہ صاحب، آپ کے سامنے بندے شہید کر دیے، شاہ صاحب میں معافی میں آپ کو روکوں گا، مجھے یہاں پر ایک وقفہ لینا ہے، آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے، میں واپس آتا ہوں وقفے سے تو یہیں سے گفتگو کا آغاز کریں گے، بس ایک چھوٹا سا وقفہ۔ ویلکم بیک ناظرین، بڑی ایک انٹرسٹنگ سچویشن ہے، اور ابھی سید سرور حسین شاہ صاحب جو مجلس شورا کے ممبر ہیں، جو مذاکراتی ٹیم کا بھی حصہ ہیں حکومت کے ساتھ لبیک کی، انہوں نے کہا کہ ان کا مطالبہ یہ نہیں ہے کہ فرانسیسی سفیر کو ابھی آپ نکال دیں، ان کا مطالبہ یہ ہے کہ جو ایگریمنٹ ہوا تھا حکومت کا لبیک کے ساتھ اس پر عمل درآمد کریں، اور اس کے تحت اس معاملے کو پارلیمنٹ میں ڈیبیٹ کے لیے پیش کیا جائے، اور پھر جو پارلیمنٹ فیصلہ کرے، یعنی اگر پارلیمنٹ یہ فیصلہ کرتی ہے کہ فرانس کے سفیر کو نہیں نکالنا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تحریک لبیک اس کو تسلیم کرے گی، اور اگر پارلیمنٹ یہ کہے کہ اس کو نکالنا ہے، جواب دینا ہے اسی طرح، تو اس کو بھی تحریک لبیک قبول کرے گی۔ لیکن جو شیخ رشید صاحب نے جو پریس کانفرنس کی اور جو حکومتی اکابرین جو تاثر دے رہے ہیں کہ جی لبیک یہ کہہ رہی ہے کہ آپ فرانسیسی سفیر کو نکالیں اور وہ ایمبیسی کو بند کریں، تو یہ غلط بیانی، اور پھر یہ الزام کہ جی انہوں نے راستہ بند کیا ہوا ہے، خندقیں کھودی ہوئی ہیں حکومت نے،
3-4 کلومیٹر کے فاصلے پر کنٹینرز لگا کے راستے حکومت نے بند کیے ہیں, لبیک نے کھول دیے ہیں راستے. تو یہ غلط بیانی آج حکومت کی طرف سے سامنے آئی. لبیک نے اس حوالے سے اعلان کر دیا ہے کہ رات 12 بجے تک اگر آپ نے معاہدے کو پورا نہ کیا جو آپ نے ڈیڈ لائن لی تھی, تو وہ بدھ والے دن ناشتے کے بعد ان کا جو جلوس ہے, ان کا جو مارچ ہے, پرامن مارچ, جس میں کسی کے پاس نہ کوئی اسلحہ ہے نہ کوئی ڈنڈے ہیں, وہ بالکل نہتے لوگ ہیں, قانون اور آئین پر یقین رکھتے ہیں, درود پاک وہ پڑھ رہے ہیں, اور ان کا مطالبہ یہ ہے کہ جو ایگریمنٹ تھا کہ اس آپ نے ریزولیشن کو پیش کرنا ہے پارلیمنٹ میں, اس کے لیے وہ اپنا پیسفل مارچ اور پیسفل پروٹیسٹ جو ہیں وہ جاری رکھیں گے. مجھے یہ بتائیں فخر رحمان, اب اس کے بعد وہ جتھا کہاں سے بن گیا؟ وہ تو حکومت خود اپنے وعدے, عہد شکنی, ریاست مدینہ کی بات, یہ کیا ہے سب؟ نہیں بالکل, جیسے ابھی آپ نے وزیر اعظم کا بھی شاٹ دکھایا. وزیر اعظم نے خود کہا کہ ہم اس کو معاملے کو لے کے جائیں گے. میرے خیال میں کہ اس معاملے کا بہترین حل جو ہے نا وہ یہی ہے, اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہو سکتا. اور اگر کوئی اس کے خلاف مشورہ دے رہا ہے تو وہ پھر انتشار کی بات کر رہا ہے, وہ بدامنی کی بات کر رہا ہے, اور وزیر اعظم کو اس طرح کے مشوروں کے اوپر جو ہے دھیان نہیں دینا چاہیے, کیونکہ جب یہ بات وہ واضح طور پر موقف پیش کر رہے ہیں کہ یس اور نو دونوں کو وہ ایکسیپٹ کریں گے, تو میرے خیال میں کہ اگر اکثریت کی رائے یہ ہوئی کہ نہیں یہ پاکستان کے مفاد میں نہیں ہے کہ یہاں سے کسی سفیر کو ملک بدل کیا جائے, تو وہ اس کو ماننے کے لیے تیار ہیں. تو میرے خیال میں اس میں کوئی کبات نہیں, اور میں نے پہلے بھی آپ کو کہا کہ یہ انتہائی معقول بات ہے, اس کے اوپر کسی بھی طرح سے آپ بحث نہیں کر سکتے, کیونکہ جب وہ یہ موقف لے کر آ رہے ہیں کہ آپ پارلیمنٹ میں پیش کر دیں تو ول آف دا پیپل جو ہے وہ پارلیمنٹ سے سامنے آ جائے گی, اور اس کے اوپر جو ایجیٹیشن ہے وہ خود بخود جو ہے وہ ختم ہو جائے گی, اور معاملہ افہام و تفہیم سے حل ہو جائے گا. اور دیکھیں جی ٹی روڈ ہے یا باقی جگہ پہ ہیں, جہاں پہ آپ نے راستے بند کیے ہیں کنٹینر لگا کر, یا اسلام آباد راولپنڈی کے درمیان جو راستے ہیں, جب آپ ان کو بند کریں گے تو خود بخود آپ کی جو اکنامک ایکٹیویٹی ہے, اسکولوں کی بندش ہے, اور جو ملازمین کا آنا جانا ہے, وہ تمام کا تمام جو ایک سسٹم جو ہے وہ لاک ہو جائے گا. تو آپ اس کا متحمل ہو سکتے ہیں نہیں ہو سکتے. اچھا, دوسری بات یہ عہد شکنی, ہم ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں, بڑی اچھی بات ہے, پرائم منسٹر یہ بات کرتے ہیں, لیکن یہ بات پر عہد شکنی, چیف سے ملنے کے بعد سیکنڈ تھاٹ, نئی نوٹیفیکیشن کیا, وہ جی اب تو یہ کرنا ہے, ادھر لبیک کے ساتھ خود ٹیلی ویژن پر آ کر کہا کہ میں لے کے جاؤں گا, ہمارا معاہدہ ہو گیا, پھر کہنا کہ نہیں, اور وہ شیخ رشید صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ سیاپا ہے, پارلیمنٹ کے فیصلوں کو سیاپا کہہ رہے ہیں. یہ بار بار چیزوں کو ان کو یہ جھوٹ بولنا, میں بالکل کھل کے یہ بات کرتا ہوں. یہ مجھے بتائیں, یہ کون سی مورل اتھارٹی ہے آپ کے پاس, کون سی اخلاقیات نے آپ کو یہ اجازت دی ہے کہ آپ الزام لگائیں ان لوگوں پہ جو اللہ کے نبی کی ناموس کی بات کرتے ہیں, اور بڑے پرامن طریقے سے وہ بھی ٹی وی پر کہہ کے گئے ہیں کہ جناب ہمیں تو ہر شے منظور ہے اور یہ معاہدہ پورا کریں, معاہدہ پورا نہیں کرتے تو ڈرا نہیں سکتے, دبا نہیں سکتے, اس لیے کہ غلطی پر حکومت ہے وہ نہیں ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. جب پرائم منسٹر کوئی بیان دے دے یا پرائم منسٹر کوئی بات کر دے تو اس کے بعد تو وہ چیف ایگزیکٹو ہیں اور حکومت کے سربراہ ہیں, تو اس کے اوپر تو جو ہے نا کوئی شک اور شبے کی گنجائش رہتی نہیں ہے اور نہ رہنی چاہیے. تو اب بالکل. اچھا اب علینا مجھے یہ بات بتائیے کہ یہ الزام دینا ان لوگوں پر اور ایک غلط فہمی پیدا کرنا اور یہ کہنا کہ جی ان کی تصحیح کرنا جتھے ہیں, وہ کوئی جتھا نہیں ہے, وہ تو ڈیموکریسی کی بات کر رہے ہیں, وہ تو پارلیمنٹ کے اختیار کی بات کر رہے ہیں. الیکشن کمیشن میں رجسٹرڈ جماعت ہے, ایم پی ایز ہیں, بلاول بھٹو کو انہوں نے لیاری میں ہرایا بھائی, ان کے تیسری بڑی جماعت ہے, 23 لاکھ ووٹ انہوں نے لیے. تو آپ ان کی جو ڈیمانڈ ہے جو وہ ٹی وی پر آ کے بول رہے ہیں اور آپ پابندی لگا دیتے ہیں اس لیے کہ ان کا موقف نہ آئے کیونکہ آپ کا جھوٹ پکڑا جائے گا. دیکھیے سمیع صاحب, آج اگر آپ شیخ رشید صاحب کی طرف باڈی لینگویج دیکھتے جو آپ نے چلائی بھی ہے تو وہ مجھے بڑے پریشان نظر آئے ہیں, کیونکہ ڈیفینیٹلی سی بات ہے جو میٹنگ شیٹنگ ہوئی ہے ہی واز دیئر اور ان کو اندازہ ہو رہا تھا کہ عمران خان صاحب کا کیا موڈ ہے. جہاں تک پارلیمنٹ کی بات ہے اور پارلیمنٹ کو تقدس دینے کی بات ہے تو وہ ہمارے سامنے ہی ہے. عمران خان صاحب شاید بیک ڈور اپوزیشن سے بات کر لیں این آر او کے حوالے سے یا صدر کے ذریعے چیزیں کروا دیں این آر او کے حوالے سے یا نیب آرڈیننس کے حوالے سے, لیکن جب بات آتی ہے ناموس رسالت کی تو نہ خان صاحب میں ہمیں وہ چیز نظر آتی ہے اور نہ ہی اپوزیشن میں ہمیں وہ
چیز نظر آتی ہے. لیکن میں پھر یہ کہوں گی کہ اس کا جو سارا نقصان ہے وہ ان دا اینڈ عمران خان صاحب کو الیکشن کی صورت میں دیکھنا پڑے گا, کیونکہ اگر یہ لوگ یہاں پر آ جاتے ہیں, آلریڈی بہت زیادہ خون خرابہ ہو چکا ہے. اب دیکھیں, میں آج یہ دیکھ رہی تھی, میں واپس آ رہی تھی, تو جو پولیس والے بھی کھڑے ہوئے تھے ان کی اتنی داڑیاں تھیں, وہ کتنی دیر تک جو ہے وہ ڈنڈا لے کر کھڑے ہوں گے. بھائی اگلا جو بندہ بات کر رہا ہے وہ کہہ رہا ہے لبیک یا رسول اللہ لبیک. اب جب یہ بندہ اگلا بات کرے گا, کتنی دیر تک کوئی کسی کو گولی مار لے گا, کتنی دیر تک کوئی کسی کو ڈنڈے مار لے گا. خان صاحب کو اس چیز کو سمجھنا چاہیے اور کوشش کریں کہ وہ اگر اپنی ایگو سے, تو خیر میں نہیں کہوں گی کیونکہ وزیر اعظم ہے ہمارے ملک کے, اگر کوشش کریں کہ وہ ڈائریکٹ خود کسی طریقے سے اس چیز کو سارٹ آؤٹ کر لیں, وزراء کو مشیروں کو ڈالے بغیر. کیونکہ آج میری نظر میں شیخ رشید صاحب بڑی آکورڈ پوزیشن میں تھے, اس وجہ سے ان کے منہ سے جو ان کو سمجھ آ رہا تھا وہ بولی جا رہے تھے, جو نہیں سمجھ آ رہا تھا وہ بھی بولی. ذرا دوبارہ ایک دفعہ شیخ رشید صاحب کی گفتگو سنوا دیں جی, تاکہ آپ کو اندازہ ہو. اب پارلیمنٹ میں اپوزیشن اگر ووٹ نہیں دیتی, کچھ اور ہو جاتا ہے, سیاپا ہو جاتا ہے, یہ کیا بات ہے فخر رحمان؟ میں نہیں سمجھ پایا. دیکھیں, میں تو بالکل آپ کو کہہ رہا ہوں کہ جب وزیر اعظم نے یہ بات کہہ دی کہ ہم اس کو لے کے جائیں گے پارلیمنٹ میں, تو آپ اپنے قول و فعل میں تضاد مت لے کر آئیں. اور جو آپ نے بات کی, اچھا جی ایک سیکنڈ, میں یہ وزیر اعظم صاحب کی گفتگو بھی دوبارہ سنوا دیں, ٹائم ختم ہونے والا ہے, پلیز دوبارہ سنوا دیں ذرا. اب علینا کچھ آپ بول دیں. صرف دیکھیے, خان صاحب کے بارے میں اپوزیشن صرف ایک ہی لفظ بولتے ہیں کہ خان صاحب یو ٹرن بہت اچھا لے لیتے ہیں, لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو بڑی سینسٹیو ہوتی ہیں, اس میں یو ٹرن نہیں لے سکتے, وہاں پہ ہمارے عقیدے آ جاتے ہیں. تو یہاں پہ اگر وہ یو ٹرن نہ ہی لیتے تو بہتر ہوتا. خیر انہوں نے لے لیا, لیٹس سی. مجھے لگتا ہے کہ فخر آپ کیا کہتے ہیں؟ نہیں, بالکل یہ بات صحیح ہے کہ اس کے اوپر یو ٹرن لے کے بھی پھر آپ کو یو ٹرن پہ آنا پڑے گا. اچھا بات میں ختم کر رہا ہوں. بات یہ بات بالکل درست ہے کہ فرانس یورپین یونین کو ہیڈ کر رہا ہے. فرانس ایک امپورٹنٹ ملک ہے, بالکل یہ بات درست ہے, اس کے بڑے کنسیکوینسز ہوں گے. لیکن اگر یہ بات جب پارلیمنٹ میں ڈیبیٹ ہو رہی ہے, جب آپ یہ بات ساری کریں گے, پوری قوم بھی اس کو دیکھ رہی ہوگی, تو وہ جو آرگومنٹ کنونسنگ ہوگا قوم اسی کی طرف جائے گی نا. پارلیمنٹ کا فورم اسی لیے ہے. تو پارلیمنٹ میں گفتگو کرنا اگر وہ ایک سیاپا ہے, اور اگر پارلیمنٹ جو ہے اس کو حکومت مناسب فورم نہیں سمجھتی, تو پھر ہم کس نظام کی بات کر رہے ہیں, پھر ہم کس ڈیموکریسی کی بات کر رہے ہیں؟ یہ جو اہم ایشوز ہیں ان کے لیے جو فورم ہے گفتگو کا, فیصلے کا, وہ تو پارلیمنٹ ہی ہے نا. تو اور یہی ڈیمانڈ ہے تحریک لبیک کی, تو پھر وہ جتھا نہیں ہے, وہ ایک بالکل عوامی ڈیمانڈ ہے. اور حکومت وقت کو چاہیے کہ وہ اس کو پارلیمنٹ میں ڈسکس کر کے یہ ثبوت دے کہ وہ جمہوری اقدار اور روایات پر بلیو کرتی ہے. مجھے اجازت دیجیے, انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی, اللہ نے کے بعد. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.